Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching Dil Se React. तो गाइस आज हम नबी पाक की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है नबी पाक के 20 ऐसे मोजज़ात जिनके बारे में कभी बात ही नहीं की जाती, मतलब वो बयां ही नहीं किए जाते। तो हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि नबी पाक के बारे में जितना जाना जाए उतना ही कम है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी में चेंजेस लाए हैं अपने मोजज़ात के जरिए कि वो लोग आज तक याद करते हैं नबी पाक को। तो ये हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली कि नबी पाक ने ऐसे कौन से मोजज़ात किए थे जिनके बारे में बात नहीं होती और हमें भी जानने के लिए मिलेगा। तो बिना देरी की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मौजिज़ात ऐसे भी हैं जो आम तौर पर बयान ही नहीं किए जाते। ऐसे मौजिज़ात जो इंसानी समझ से बाहर है, जहां पहाड़ ठहर गए, जहरीला गोश्त खुद बोल उठा, दरख्त खुद चल कर आए, जब खजूर रोने लगे, और सबसे हैरत की बात, इनमें से बहुत सी निशानियां ऐसी हैं जो सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं बल्कि आज की दुनिया और आने वाली फितनों तक इशारा करती हैं। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 20 छुपे हुए मौजिज़ात, ऐसे मौजिज़ात जो आपका दिल हिला देंगे, आपका ईमान ताज़ा कर देंगे और शायद आपको रुला भी दें। तो तैयार हो जाइए क्योंकि जो आप अब सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ तारीख नहीं, ये नबूवत की रोशनी का जिंदा सबूत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान मजीद है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम उस चीज में शक करते हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर सको और तुम कभी भी ऐसा ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन लोग और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 23 है। एक दिन उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मेरे भतीजे, तुम हमारे कबीले और खानदान से हो, तुम्हें हमारे दरमियान इज्जत हासिल है, लेकिन इस नए दावे के साथ तुमने हमारी कौम को बांट दिया है। तुमने हमें बेअक्ल कहा, हमारे माबूदों और हमारे दीन को बुरा कहा और हमारे बाप दादा को गुमराह बताया। इसका नतीजा ये होगा कि हमारे दरमियान तलवार चल जाएगी और हम एक दूसरे से लड़ेंगे। मैं तुम्हें कुछ पेशकश करता हूँ, शायद तुम इनमें से कोई मान लो। उतबा ने कहा, अगर तुम्हारा मकसद माल कमाना है तो हम तुम्हें इतना माल दे देंगे कि तुम हम सब से ज्यादा अमीर हो जाओगे। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना देंगे और हर फैसले में तुमसे मशवरा करेंगे। अगर तुम बादशाह चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना देंगे और अगर तुम पर किसी जिन का असर है तो हम इलाज करा देंगे और तुम पर जितना माल लगे वो सब खर्च करेंगे जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सुकून के साथ उनकी बात सुनी। फिर आपने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, रहमान और रहीम की तरफ से। ये अरबिक जुबान में एक किताब है जिसकी आयतें वाज़ेह तौर पर बयान की गई है, खुशखबरी देने वाली और डर सुनाने वाली उन लोगों के लिए जो समझते हैं। लेकिन अक्सर लोग मुंह मोड़ लेते हैं और सुनते नहीं। वो कहते हैं, हमारे दिल उस बात से पर्दे में है जिसकी तुम हमें दावत देते हो, हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है। कहो, मैं तो बस तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, बस उसी की तरफ सीधे हो जाओ और उससे मगफिरत मांगो और शिर्क करने वालों के लिए अजाब है। उतबा ये आयतें सुनता रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल की और सजदा किया तो आपने पूछा, अबू वलीद, क्या तुमने सुन लिया? उसने कहा, हाँ मैंने सुन लिया। फिर वो खामोश उठकर चला गया। रास्ते में लोग उसे देखकर हैरान हुए और कहने लगे, अल्लाह की कसम, ऐसा लगता है जैसे उतबा की सारी ताकत टूट गई हो। उतबा ने कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे कलिमात सुनाए जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुने। अल्लाह की कसम, ये ना शेर है, ना जादू, ना कहीं कहानियों वाली बात। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अबू जहल और दूसरे मुशरिक सरदार काबा के सहन में बैठे हुए थे। अबू जहल ने कहा, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने सजदा करेंगे तो मैं उनकी गर्दन पर पांव रख दूंगा और उनका चेहरा मिट्टी में रगड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी और सजदा किया। अबू जहल उठकर आपकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा अचानक डर कर रुक गया। उसने अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ उठाया और पीछे हट गया। मुशरिकीन ने पूछा, क्या हुआ? अबू जहल ने कहा, जैसे ही मैं मोहम्मद के करीब आया मैंने अपने सामने आग से भरी एक खाई देखी और मैंने परों की बहुत खौफनाक आवाजें सुनी। जब बाद में ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने फरमाया,
اگر وہ اور قریب آتا تو فرشتے اسے اپنے پروں سے چیر پھاڑ دیتے اور اسی آگ میں پھینک دیتے۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی، بے شک انسان شرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، حالانکہ تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز سے روکتا ہے؟ کیا وہ غلط ہے یا نیکی کا حکم دیتا ہے؟ کیا وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بل گھسیٹیں گے، جھوٹی اور گنہگار پیشانی کو۔ پھر وہ اپنی محفل والوں کو بلا لے، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے فتنے کی پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی دوران ذوالخویسرہ نام کا ایک شخص نے گستاخی سے کہا، اے اللہ کے رسول، انصاف کیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تجھے ہلاکت ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں میں سے آگے چل کر ایک ایسا گروہ نکلے گا جس کی ظاہری عبادت دیکھ کر تم اپنی نماز اور روزہ کو کم سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی، یعنی قرآن ان کے دلوں تک اثر نہیں کرے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چیر کر نکل جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایک خاص نشانی بھی بتا دی کہ ان میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے بازو پر گوشت کی ایک ابری ہوئی گتھلی سی ہوگی۔ اور پھر واقعی آگے چل کر ایسا ہی ہوا، یہ لوگ بہترین مسلمان جماعت کے خلاف بغاوت کرنے لگے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم پیش گوئی تھی جو بعد میں بالکل سچ ثابت ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی۔ پھر ایک دن آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے اس بات کا جواب دے دیا ہے جس کے بارے میں نے ان سے دعا کی تھی۔ آپ نے بتایا کہ دو فرشتے آئے، ایک نے پوچھا اس آدمی کو کیا ہوا، دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا کس نے؟ جواب آیا لبید ابن الاعصم نے۔ پھر پوچھا گیا کس چیز میں؟ جواب آیا کنگھی، اس میں اٹکے ہوئے بال اور کھجور کے پھول کے غلاف میں۔ پوچھا گیا کہاں رکھا گیا ہے؟ جواب آیا دھرون کے کنویں میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جو مجھے دکھائی گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کا حال بھی بتا دیا اور اس سے شفا بھی عطا فرما دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی نکلنے کا واقعہ بھی بہت عظیم ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، صحابہ کو پانی کی سخت کمی ہو گئی۔ نبی کریم نے مجھ سے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ جتنا ایک وضو کے لیے کافی ہو۔ میں نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو دو، لیکن کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ پھر میں ایک انصاری کے پاس گیا، اس کے پاس صرف اتنا پانی تھا کہ ایک آدمی پی سکے، میں اسے لے آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لشکر کا بڑا برتن لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو آپ نے اپنی انگلیاں اس کے اندر رکھ دی اور مجھ سے فرمایا بسم اللہ کہو اور میرے ہاتھوں پر پانی ڈالو۔ جیسے ہی میں نے پانی ڈالا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مار کر نکلنے لگا، یہاں تک کہ پورا برتن بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جس کو پانی چاہیے آ کر لے جاؤ۔ پورا لشکر آیا، اپنے برتن بھرے اور سب کے بعد بھی وہ برتن بھرا ہوا تھا۔ کسی نے جابر سے پوچھا کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے، اور اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا۔ ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے 2 درختوں کو حکم دیا تو وہ اپنی جگہ سے ہل کر آپس میں آ گئے اور آپ کے لیے پردہ بن گئے۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ حکم دیا اور وہ پھر اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ یہ منظر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی تھی کہ بے جان اور خاموش مخلوق بھی آپ کے حکم کے آگے جھک جاتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اپنے رسول کی سچی نبوت کی ایک روشن دلیل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت کھلانے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زہریلی بھنی ہوئی بکری پیش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک لقمہ لیا لیکن فوراً رک گئے
اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ اپنے ہاتھ روک لو۔ روایت میں آتا ہے کہ گوشت کے حصے نے اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ اس میں زہر ہے۔ پھر اس عورت کو بلایا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے اقرار کیا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس سے بچا لے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر سے ہوشیار کر دیا اور اپنی حفاظت کا ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا۔ قریش کے ظلمی معاہدے والا پرچہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ سیرت میں آتا ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف معاشراتی اور تجارتی مقاطعہ کا ظلمی ایگریمنٹ لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ دیمک اس پر مسلط کر دی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ اس صحیفے میں جو ظلم، قطع رحمی اور ناانصافی کے الفاظ تھے انہیں دیمک کھا چکی ہے، لیکن اللہ کا نام باقی ہے۔ پھر ابو طالب قریش کے پاس گئے اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے، تم اپنا صحیفہ لاؤ، اگر ان کی بات سچی نکلے تو اس ظلم کو ختم کرو۔ جب قریش نے وہ پرچہ کھولا اور دیکھا تو واقعی ظلمی الفاظ مٹ چکے تھے اور اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سچ کر دکھایا اور آخر کار وہ ظلمی معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قتادہ ابن نعمان کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ احد کے دن ایک تیر ان کی آنکھ پر لگا اور آنکھ گلے پر آ لگی۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اسے نکال ہی دیں۔ اسی دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اپنے مبارک ہاتھ کے کنارے سے آنکھ کو واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس لمحے درد غائب ہو گیا اور آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ اتنی کامل ہو گئی کہ صحت مند آنکھ اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ کنکڑیوں کی تسبیح کا معجزہ بھی مشہور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرموت کے کچھ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں اشش ابن قیس بھی تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے آپس میں ایک چپ چاپی نیت کی ہے، اگر آپ ہمیں بتا دو کہ وہ کیا ہے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، ایسی بات تو جادوگر کرتے ہیں اور وہ سب دوزخ میں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا پھر ہمیں کوئی نشانی دکھائے تاکہ ہم یقین کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے ایک مٹھی کنکڑیاں اٹھائی اور فرمایا تم میری نبوت کی دلیل ان سے دیکھ لو۔ پھر آپ کے مبارک ہاتھ میں وہ کنکڑیاں اللہ کی تسبیح کرنے لگی۔ حضرموت کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ نہ جادو ہے اور نہ دھوکہ، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ کھجور کے تنے کے رونے کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک کھجور کا تنا تھا جس کے سہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب ممبر بن گیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ جب وہ تانا چھوٹ گیا تو وہ زور زور سے رونے لگا، بالکل اس اونٹنی کی طرح جو اپنے بچے سے جدا ہو گئی ہو۔ ہم سب نے اس کی آواز سنی اور حیران رہ گئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، اس تنے کے پاس گئے اور اپنے مبارک ہاتھ اس پر رکھا۔ وہ فوراً چپ ہو گیا جیسے کسی نے اسے تسلی دے دی ہو۔ خندق کے دن ایک سخت پتھر ٹوٹنا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے تھا۔ صحابہ خندق کھود رہے تھے اور بھوک اور تھکان سے ان کی حالت بہت کمزور تھی۔ اتنے میں ایک بڑی سخت چٹان آ گئی جو ان سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کی بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے کچھ اٹھائی اور اس سخت پتھر پر وار کیا تو اللہ کے حکم سے وہ ریت کی طرح ٹوٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ نے اللہ کی قدرت اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی نبوت کی ایک اور نشانی دیکھی۔ سیرت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے دن دشمن ہر طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر رہے تھے۔ نفی ابن جبیر سے روایت ہے کہ ایک مہاجر نے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ سکا۔ اسی دوران عبداللہ ابن شہاب چلا رہا تھا کہ مجھے محمد دکھاؤ، لیکن حالت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب ہونے کے باوجود اس کی نظر میں نہ آئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی ایک عجیب نشانی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ جب یہ مبارک ہستیاں اس پر چڑھیں تو پہاڑ لرز اٹھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔
اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ پرسکون ہو گیا۔ اس واقعے میں ایک طرف اللہ نے اپنے نبی کو یہ نشانی دکھائی کہ پہاڑ بھی آپ کے حکم کے تابع ہو گئے، اور دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کی پیش گوئی بھی فرما دی۔ بعد میں واقعی ایسا ہی ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر زمانے کی کئی خطرناک نشانیاں پہلے ہی بتا دی تھی۔ آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب گناہ عام ہو جائیں گے، لوگ ظاہری ترقی میں تو آگے ہوں گے لیکن اندر سے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین دھسنے، صورتیں بدلنے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسی سزائیں بھی ظاہر ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو دوسرے نام سے پیئیں گے، لہو و لعب اور گانے بجانے عام ہو جائیں گے، اور جب نافرمانی کھل کر پھیلنے لگے گی تو اللہ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے۔ یہی تو صرف ہو رہا ہے مستقبل کی خبریں نہیں تھی بلکہ امت کے لیے ایک سخت تنبیہ تھی کہ جب انسان اللہ کی حدود توڑنے لگتا ہے تو اس کا انجام بہت سنگین ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیش گوئی ہمیں صرف حیران نہیں کرتی بلکہ ہمیں ہوشیار بھی کرتی ہے کہ دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو ورنہ فتنے اور عذاب دونوں قریب آ سکتے ہیں۔ ایک سفر کے دوران صلح حدیبیہ کے موقع پر لشکر کو پانی کی سخت کمی کا سامنا ہوا۔ وہاں ایک کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا لیکن لوگ اسے استعمال کرتے کرتے ختم کر چکے تھے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تیر دان میں سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ اسے اس کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے اس کے بعد پانی پھوٹ کر نکلنے لگا، یہاں تک کہ پورے لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور سب لوگ سکون کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن اور صحیح معجزات میں سے ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی زمین دھسنے کی نشانی بھی بتائی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہاں نیک لوگ ہوں گے تو بھی زمین دھس جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ عام ہو جائے گی۔ تابوک کے سفر میں کھانے میں برکت کا واقعہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سفر کے دوران لوگوں کے پاس کھانا بہت کم رہ گیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ ہے لے آؤ۔ بلال نے اپنی جھولی میں سے تھوڑا سا کھانا نکالا اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگ اس میں سے کھانے لگے۔ تھوڑا سا کھانا تھا لیکن اللہ کے حکم سے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ کئی لوگوں نے اس میں سے کھایا اور سب کا پیٹ بھر گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ ہوتی تو ہم اسی سے مدینہ تک کھاتے رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی برکات کی ایک عظیم نشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بہت سے واقعات کی پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان کچھ ایسی قوموں سے مقابلہ کریں گے جن کی نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوگی اور وہ بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ آپ نے رومنز کے ساتھ ایک امن کے معاہدے کا بھی ذکر فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ ایک دور میں مسلمان 3 لشکروں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ اسی طرح بعض روایتوں میں ہند کے حوالے سے بھی پیش گوئی ملتی ہے۔ یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خبروں میں سے ہیں جو بعد کے دوروں کے لیے ایک ہوشیار کرنے والی نشانی بن کر سامنے آئی۔ اسراء والمعراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے عظیم اور روشن معجزات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے فیمس ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا عظیم سفر عطا فرمایا جو انسانی قدرت سے باہر تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرم سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج کروایا گیا۔ اس مبارک سفر میں آپ نے کئی انبیاء سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کے کچھ منظر دیکھے اور آخر کار وہ مقام عطا ہوا جہاں تک اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا۔ اسی رات امت کو نماز کا تحفہ ملا جو شروع میں 50 تھی اور پھر اللہ کی رحمت سے 5 کر دی گئی، لیکن اجر میں 50 ہی رکھے گئے۔ اسراء والمعراج صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی عظیم تسلی، عزت اور قرب کی نشانی تھی۔ تو گائز یہ تھے نبی پاک کے 20 ایسے معجزات جن کے بارے میں مطلب بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ویسے تو یہ جو
سفر معراج ہے، یہ تو بہت فیمس والا واقعہ ہے، یہ تو ہم کو بھی پتا بالکل تھا پہلے والا. باقی جو واقعے تھے ان میں سے آئی تھنک 18 واقعے ایسے تھے جو ہم نے نہیں سنے نہیں تھے. سنے. ہاں مطلب بڑے ہی ایک اس unbelievable. میں جیسے پانی والا واقعہ تھا، جیسے نبی پاک کہیں تھے تو انہوں نے وضو کرنے کے لیے پانی مانگا تھا، صحابہ کو بولا کہ ہاں ہاں پانی لے کے پانی آؤ، لے کے آؤ. بٹ وہ پانی اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ پی سکے، تو انہوں نے ایک مطلب گڑوی سی لے لی، گڑ بھی مطلب نہیں وہ لی، انہوں نے بہت بڑا برتن لیا، برتن سا تھا، اس کے اوپر اس اپنے کے اپنا ہاتھ ہاتھ رکھے. رکھ کے بولا کہ اس میں پانی ڈالو. جیسے ہی انہوں نے پانی ڈالا تو ان کی انگلیوں سے، نبی پاک کی انگلیوں میں سے پانی آنے لگ گیا، اور اتنا پانی آیا کہ سارے گاؤں نے، سارے قصبے نے پانی پیا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ پانی ختم نہیں مطلب ہوا. سوچو کہ جو پانی صرف ایک بندے کے پینے لائق تھا، تو نبی پاک نے اپنے موزہ تھا وہ، جیسے ان کے ہاتھ میں وہ پانی کی گڑوی ڈال رہے تھے نا، وہ صرف ایک بندے کے لیے وضو کرنے والا بالکل تھا وہ پانی. تو جیسے وہ وضو کے لیے بھی نہیں تھا، ایک ہاں بندے بس پینے کے لیے پانی تھا. میں بات کرتے کرتے بھی ایموشنل ہو رہا ہوں کہ جب وہ ان کے ہاتھ پہ پڑ رہا تھا، ایک ایک بوند نا جتنی ایک ایک گاگر بن رہی تھی، ایک گڑبی کی جتنا، بالکل ایک گھڑے جتنا پانی آ رہا مطلب تھا. اس میں بیان کیا گیا کہ 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو وہ بھی اتنا پانی پی سکتے تھے. سیریسلی. تو اور ایک اور تھا دوسرا بھی ایک مجھے پانی والا ہی یاد ہے کہ جب ان کے صحابہ کو رستے پہ جاتے ہوئے پیاس لگی لگی تو تھی. ہاں کنویں میں انہوں نے اپنا تیر مارا اور وہاں سے چشمہ باہر نکل چشمہ آیا. باہر آیا کنویں سے. بالکل صحیح بات ہے. ایک واقعہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا، جو تھا وہ والا جو نبی پاک کے اوپر جو کالا جادو ہوا تھا. ہاں کالا جادو والا پہلے بھی سنا ہے ہم نے وہ ریئلی مکتوب والی ویڈیو کی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کالا جادو ہوا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا نبی پاک کے اوپر کالا جادو. اگر نبی پاک نہ چاہتے کہ میرے اوپر ہو تو کبھی کوئی ان کے اوپر کر ہی نہیں سکتا تھا. بالکل. تو لیکن انہوں نے اس لیے کیا کہ پیغمبروں پہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. نہیں انہوں نے اس لیے بھی کیا تھا کہ آگے جا کے اپنے لوگوں کو شکشا دے سکے کہ اگر آپ نے کسی نے کالا جادو کر دیا کسی پہ یا آپ پہ ہو گیا تو اس سے بچنا کیسے ہے. تو پھر وہ ایک آیت تھی، نازل کی گئی، آیت نازل ہوئی تھی، آئی تھنک سورہ فلق تھی وہ، شاید وہ سورہ فلق کی اسی ٹائم سورہ فلق میں بھی نازل ہوئی تھی، جب ان کے اوپر وہ کالا جادو کیا گیا تھا اس سے بچنے کے لیے، تاکہ آنے والی پیڑھیاں بھی اس کو یوز کر سکیں. بالکل بالکل. تو گائز ایسے بہت سارے قصے اس میں ویڈیو میں بتائے گئے. ایک اور بھی تھا جب ان کے جو صحابہ تھے وہ کھڈا کھود رہے تھے، کھڈا کھودتے کھودتے ایسا پتھر آ گیا، چٹان سی آ گئی، وہ ٹوٹنے ہی نبی پاک نے مطلب اپنے ہاتھ سے مارا. ایکچولی صحابہ سے وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو دھوپ اتنی تھی، ریگستان تھا، تو انہوں نے نبی پاک کو بولا کہ اس کو تو توڑنا ضروری ہے. تو نبی پاک نے اس ٹائم اپنے پیڑ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جیسے ہی اللہ کو وہ کیا نا، ایک ارداس لگائی، مطلب ایک اپنے طرف سے ایک عبادت کی، تو اللہ کے حکم سے وہ والا پتھر چور چور ہو گیا، مٹی کی طرح، ریت کی طرح چور اور ہو گیا. وہ اپنے آپ میں چمتکار سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چٹان تھی. بالکل. اور ایک تھا وہ جو ابو جہل بولتے تھے کہ اگر نبی پاک پروفیٹ محمد جی میرے سامنے آئیں گے تو ان کو میں سر کچل دوں گا. ہاں کہ اگر انہوں نے میرے سامنے عبادت کی اللہ کی تو میں ان کا سر کچل دوں گا. تو جیسے ہی وہ پیر کرنے گیا نبی پاک کے سر کے اوپر تو اس سے رکھا نہیں گیا. کیوں نہیں رکھا گیا؟ نہیں ایسا نہیں تھا. جب نبی پاک ان کے سامنے آئے نا ابو جہل کے، تب وہ ان کی طرف جیسے ہی آگے بڑھے نا وہ ان کو کچلنے کے لیے، تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے. تو ان کے ساتھیوں نے بولا کیا ہوا؟ انہوں نے بولا کہ جیسے ہی میں نبی پاک کے پاس جا رہا تھا نا، ایسا لگا کہ آگ کا گولا میری طرف آ رہا ہے، ایسا لگ رہا دھرتی پھٹ گئی ہے میری طرف، مطلب مجھے چیر دیں گے وہ. تو وہ تھے اللہ پاک کے وہ فرشتے تھے جو نبی پاک کی ہر ٹائم حفاظت کرتے تھے. وہ ان کو کھا جاتے اگر وہ نبی پاک کو ٹچ بھی کر دیتے. تو گائز ایک ان کا بکریاں چرانے والا بھی واقعہ تھا جو اس میں بتایا نہیں گیا ہے. ہم نے کیا تھا نا بکریاں، وہ بکریاں جنگل میں چرانے جاتے تھے، بکریاں ان کی طرف ہی جاتی تھی، وہ بھی بڑا فیمس قصہ تھا وہ. تو گائز مطلب نبی پاک، یہ تو 20 معجزات ہیں، پتہ نہیں ایسے کتنے ہوں گے جو بیان نہیں ہے کہیں پہ بھی، لاکھوں کروڑوں. تو نبی پاک کی تم مطلب کیا ہی بات کریں کہ ان سے اوپر تو مجھے لگتا نہیں کہ کوئی بھی ہے یار. مطلب تبھی تو وہ سب سے بڑے پیغمبر، تبھی تو بولتے ہیں وہ نبیوں کے نبی ہیں. نبیوں کے نبی جیسے ہوتا ہے نا ولیوں کا ولی، ویسے نبیوں کے نبی تھے وہ. کہ ان کی کیا ہی بات کریں، جب اللہ نے ان کے رتبے کو بیان کر سکتا تو وہ یار وہ مت سمجھو نبی اللہ کے سب سے پیارے، اپنے خود یہ لگا لو کہ ساری شکتیوں کے ساتھ بھیجا تھا نبی پاک کو. بالکل. اور اسلام کا پرچار کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا بھی، اور آج بھی لوگ فالو کرتے ہیں اسلام میں ان کو. تو گائز نبی پاک کی بات جب بھی ان کی بات آتی ہے نا، میرے دل میں ایسا وہ ہوتا ہے کہ یار نبی پاک کی خوشی سی ایک مطلب
होने लग जाती जैसे है मेरे हमें। को ये वीडियो मिली मैंने कहा आज यही वीडियो करनी, देखते हैं टाइटल देखो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हमें भी जानने को मिलेगा और आज सच में हमें नबी पाक की ये मौजूद सुनने को मिले। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।